बांग्लादेशी बॉलर्स बुरी तरह पिटे श्रीलंका के आगे। श्रीलंका ने चीते का शिकार करके एक बार फिर मैदान मार लिया। कैप्टन हो तो ऐसा न सिर्फ परफॉर्मेंस बल्कि अपनी टीम को भी सीरीज जिता बैठे। बांग्लादेशी खिलाड़ी थर्ड ओडीआई में टोटली घबराए हुए, थके हुए लगे। बांग्लादेशी शिकस्त का जिम्मेदार ओनली ऑन कैप्टन। शेर ने न सिर्फ सीरीज बल्कि पूरे मैच में ही अपनी कारकर्दगी से मनवाया। टॉस जीतो, मैच भी जीतो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको हम खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा, और जो भी देख रहे हैं मेरे चैनल को उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके, और अपनी कीमती राय कमेंट्स में देना ना भूलिएगा। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे, जैसा कि आपको पता है बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान ओडीआई सीरीज स्टार्ट है, और अगर दोनों की बात करूं तो 3 मैचों की सीरीज में दोनों ने एक एक मैच जीता है, और आज फाइनल मैच है बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान, थर्ड ओडीआई जो कि श्रीलंका में खेले जाना है। और इसके हवाले से मैं बात आपसे कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे दिलचस्प मुकाबला, और दोनों की सूरत-ए-हाल और दोनों की खिलाड़ी जो कह रहे हैं कि एक बैटिंग टीम है, और सूरत-ए-हाल तो दिलचस्प होने जा रही है, और कुछ अहम तकरार भी हुआ है वहाँ पे, और वो भी आपको बताएंगे। अगर मैं सबसे पहले ग्राउंड की बात करूँ तो पहली किले जो कि क्रिकेट स्टेडियम है श्रीलंका क्रिकेट ग्राउंड का, और वहाँ पे ये थर्ड ओडीआई खेला जा रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ग्राउंड बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ये समुंदर के बिल्कुल पास है। और क्राउड की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कह लें कि 50-50 कर लें कि क्राउड ग्राउंड में मौजूद था, और टेस्ट की निस्बत क्राउड बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर मैं वेदर की बात करूं तो बहुत ही खूबसूरत, और कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा वेदर नज़र आ रहा था, और हवा के साथ साथ कह रहे हैं कि क्राउड भी इंजॉय कर रहा था ग्राउंड में बैठ के। अगर बात करूं टॉस की तो टॉस बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान टॉस हुई, और श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। और जैसे कि आपको मालूम है कि फर्स्ट 2 ओडीआई भी हुए, तो जो टॉस जीत रहा है वही मैच भी जीत रहा है। तो मेरे ख्याल में इसी सूरत को देखा होगा, और श्रीलंकन कैप्टन ने ये स्ट्रेटजी लगाई होगी कि टॉस जीते मैच जीते, और उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। मैं दोनों की इनिंग के हवाले से बताने से पहले सबसे पहले आपको इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों के हवाले से बता देता हूं कि कौन कौन से खिलाड़ी थर्ड ओडीआई फाइनल ओडीआई में शामिल है, और कौन से नए खिलाड़ी इन्होंने ऐड किए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं श्रीलंकन टीम की तो पाथम निसंगा और उनके साथ निशान मशक्का, जो कि हमेशा की तरह ओपनिंग फेस करते हैं श्रीलंका की जानिब से। जैसे कि ये दोनों ही फ्लॉप जा रहे हैं, और कुछ भी ओडीआई में इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की, बड़ा रन नहीं करके दिया श्रीलंकन टीम को। और कह लें कि अगर ओपनिंग स्टैंड अच्छा ही ना हो तो बाकी टीम कैसे चलेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुसाल मेंडिस इनके पास मौजूद है, विकेट कीपर है। उसके बाद कमांडो मेंडिस है इनके पास, और इनके कैप्टन की अगर बात करूं तो चार्थ असलंगा जो कि इनके कैप्टन है, और फर्स्ट में कह रहे हैं इन्होंने सेंचुरी लगाई। उसके बाद सेकंड ओडीआई में कुछ खास परफॉर्मेंस ना दिखा सके। थर्ड मैच है, देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस ऑल प्लेटफॉर्म में कैसी रहती है। तो उसके बाद अगर बात करूं तो जनीत लियान है इनके पास, और उसके बाद डोंट विलेज इनके पास मौजूद है। उसके बाद स्पिन बॉलिंग की बात करूं तो हसरंगा इनके पास मौजूद है, और दुश्मता चमीरा इनके पास है। अगर नेक्स्ट बॉलर की बात करूं तो महेश सक्सेना है, और फास्ट बॉलर की बात करूं तो असीता फर्नांडो इनके पास मौजूद है। तो टीम इनकी वही पुरानी है जो कि सेकंड ओडीआई में इन्होंने खिलाई, लेकिन काफ़ी बैलेंसिंग और काफ़ी यंग लड़के हैं, और बड़ा अच्छा जोश दिखाते हैं खेलने में। हार जीत तो एक खेल का हिस्सा है,
تو دیکھتے ہیں کہ سری لنکن یہ ٹیم کیسی پرفارم کرتی ہے. اس کے بعد اگر بنگلہ دیش کی میں بات کروں کون سے 11 پلیئر ہیں، تو سب سے پہلے اوپننگ فیس کرنے پرویز حسین ہے، ان کا ساتھ دے رہے ہیں تنزیر حسن اور نجم الحسن سینٹو ان کے پاس موجود ہے، اور توحید حیدر ہے. اس کے بعد ان کے جو کیپٹن ہمیشہ کی طرف فلاپ اور بالکل بھی زیرو پرفارمنس، ایک دو وکٹ لینا کوئی پرفارمنس نہ ہوئی، بیٹنگ بھی بالکل نہ ہونے کے برابر. تو ٹیم کیسے چل پائے گی، کیسے سروائیو کرے گی؟ اگر میں بات کروں اس کے کیپٹن کی تو مہندی حسن مرزا ہیں ان کے کیپٹن بنگلہ دیش کے. اس کے شمیم حسین ہے، جاکر علی ہے ان کے پاس، تنظیم حسن ہے، تقسیم احمد ہے، تنظیم حسن ہے، تقسیم احمد فاسٹ بالر میں، تنویر اسلام، مستفیض الرحمان پر ٹیم مشتمل ہے. تو ٹیم ان کی بھی وہی ہے سیکنڈ او ڈی آئیز کی، اور بنگلہ دیش کافی کانفیڈینس میں ہے کیونکہ انہوں نے سیکنڈ او ڈی آئیز جیتا ہے. اب فائنل ہے تو دونوں ٹیمیں ہی ایڑی کا زور لگائیں گی. اور اگر میں بات کروں سری لنکا کی فرسٹ اننگ کی، تو سٹارٹ ہمیشہ کی طرح ان کا اتنا ویل نہ رہا، جس کی وجہ سے ارلی بریک تھرو مخالف ٹیم کو دلا دیتے ہیں سری لنکن اوپننگ. اگر نشان مسکا جو کہ اوپننگ فیس کر رہے تھے، جسٹ ایک رن بنایا اور اپنی ٹیم کے کھاتے میں کچھ خاص رن نہ جوڑ سکے اور ارلی پویلین جانے کی عادت نہ بھول سکے، اور ان کو آؤٹ کیا تنظیم حسین نے. اور اس کے بعد پرتھم نسنگا کی بات کروں تو 35 رن یہ کچھ ٹائم ٹھہرے کسال مینڈس کے ساتھ، لیکن پھر بھی کچھ خاص پرفارمنس نہ دیکھی کہ اگر بات ان کی بھی ہو تو 35 رنز ہی جوڑ سکے. تنویر اسلام کا یہ شکار ہوئے. اس کے بعد خوب جم کے کھیلے سری لنکن ٹیم میں سے صرف کسال مینڈس اور ان کے کیپٹن ہی. باقی ٹیم کی اوور آل پرفارمنس بیٹنگ میں دیکھوں تو بالکل ہی ناکام رہی. اگر کمنڈو مینڈس کی بات کروں تو 16 رنز انہوں نے بنائے، حسن مرزا کا وہ شکار ہوئے. اس کے بعد ان کے جو کیپٹن ہیں چارتھ اسلنگا، وہ اور کسال مینڈس کے درمیان ایک ہیوج پارٹنرشپ کی بدولت سری لنکا کا نہ صرف سکور بلکہ رن ریٹ اور کافی اچھی پوزیشن میں ان دونوں نے اپنی ٹیم کو لے کر آئے. اگر میں کسال مینڈس کی بات کروں تو انہوں نے نہ صرف 50 بلکہ سینچری سکور بھی مکمل کیا. چارتھ اسلنگا کی بات کروں تو انہوں نے کیپٹنی کا حق ادا کیا اور بڑے ہی اچھے رنز انہوں نے جوڑے اپنی ٹیم کے لیے. اگر اسلنگا کی بات کروں تو 50 سکور کیا، 58 پہ انہوں نے کسال مینڈس کا ساتھ چھوڑا اور تقسیم احمد کی بال پہ وہ پویلین گئے. اس کے بعد کسال مینڈس کے ساتھ کوئی بھی پلیئر کچھ خاص پرفارمنس دکھانے سے قاصر رہا اور ایک کے بعد ایک پویلین جاتا گیا. اگر میں باقی پلیئرز پہ نظر دوڑاؤں تو جنیت لیان جسٹ 12 رن بنائے، حسن مرزا کا شکار ہوئے. اس کے بعد دونیت ولیج کی بات کروں تو انہوں نے 6 رن بنائے، تنویر تقسیم احمد کا شکار ہوئے. اس کے بعد حسلنگا 18 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. اور میں یہاں پہ کسال مینڈس کی بات کروں 124 رنز، کہہ لیں او ڈی آئیز میں اتنا ہیوج سکور کرنا ایک بڑی بات ہے. اگر میں اس کی بات کروں تو یہ شمیم حسین کا شکار ہوئے اور 124 رنز اکیلے نے ہی بنا ڈالے، اور اسی کی بدولت سری لنکا کا سکور 250 پلس سے بھی اوپر چلا گیا. اگر میں لاسٹ سری لنکن 2 پلیئرز کی بات کروں تو حسرنگا 18 رن پہ ناٹ آؤٹ رہے، چمیرا 10 رن کے ساتھ ان کے ساتھ کریز پہ موجود تھے. تو یوں 50 اوور کا کھیل مکمل ہوا. فرسٹ اننگ سری لنکا کی اگر میں بات کروں تو 285 رن بنائے اور ان کے 7 کھلاڑی پویلین گئے اور بڑا اچھا سکور ہے. اس کا سارا کریڈٹ ان کے کیپٹن اسلنگا اور کسال مینڈس کو جاتا ہے، جنہوں نے ایک لمبی پارٹنرشپ لمبی باری کھیل کے اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بنگلہ دیش کے بالرز کا مقابلہ کر کے نہ صرف اپنی ٹیم کا سکور، رن ریٹ اور اچھی پوزیشن پہ لائے. اب بنگلہ دیش کے لیے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ سیکنڈ اننگ تھوڑی ڈفرنٹ ہوتی ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ بنگلہ دیش کیا پرفارمنس دے پاتی ہے. تو اس سے پہلے اگر میں بنگلہ دیش بالرز کی بات کروں تو انہوں نے اننگ میں جسٹ 5 رن ایکسٹرا دیے، بڑے اچھے انہوں نے رنز کنٹرول کیا ایکسٹرا. اور ٹاپ وکٹ ٹیکر کی بات کروں تو حسن مرزا 2، شمیم حسین 1 کھلاڑی کو آؤٹ کر سکے، تنظیم 1
اور تنویر اسلام ایک کھلاڑی کو آؤٹ کر سکے. اس کے بعد تقسیم احمد 2 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا. تو یوں سری لنکا کا ٹوٹل سکور 285 رنز بنگلہ دیش نے ون کرنا ہے, اور ان کے پاس 50 اوور ہیں اور 10 کھلاڑی موجود ہیں. تو بنگلہ دیش نے اپنی اننگ کا آغاز کیا تو یہ بھی سری لنکا کے نقش قدم پہ چل پڑے, کیونکہ ان کا بھی اوپننگ سٹینڈ کچھ خاص پرفارمنگ نہیں دے رہا, جس کی وجہ سے نہ صرف ٹیم پریشان ہے بلکہ باقی جو ان کے پلیئرز ہیں ان کا مرال بھی کافی ڈاؤن ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کچھ خاص پرفارمنگ نہیں دے پاتے اور ایک کے بعد ایک پویلین جاتا ہے. اگر میں اوپننگ بیسٹ مین بنگلہ دیش کی بات کروں پرویز حسین کی, تو جسٹ 28 رنز بنائے اور وہ دونیت ولیج کی بال پہ پویلین لوٹے. ان کا ساتھ دے رہے تھے تنظیم حسن, لیکن وہ بھی کچھ خاص سکور نہ کر سکے. جسٹ 17 رنز کی شمولیت ڈالی اپنی ٹیم کے لیے, اور اشیتا فرنینڈو کی بال پہ پویلین لوٹ کے. تو یوں اگر اوپننگ سٹینڈ کچھ اچھا نہ ہو تو باقی ٹیم کا morale کافی ڈاؤن ہو جاتا ہے. اگر میں نجم الحسین سینٹو کی بات کروں تو جس طرح یہ ٹیسٹ میں چھائے ہوئے تھے اور رنز کر رہے تھے, ویسے یہ ون ڈے میں نہیں کچھ خاص پرفارمنس دکھا پائے اور کچھ خاص رنز اپنی ٹیم کے کھاتے میں نہ جوڑ سکے. اگر میں یہاں پہ نجم حسین سینٹو کی بات کروں تو 0 رن بنا کر دشمتا چمیرا کی بال پہ پویلین لوٹے اور بغیر کسی رنز کے ارلی ہی پویلین لوٹ کے یوں بنگلہ دیش کی بیک ٹو بیک وکٹ گرنا نہ صرف مشکل کریٹ کر رہی تھی بلکہ ٹارگٹ کی طرف بھی بڑھنے سے روک رہی تھی. اور سری لنکن بالر کافی پرجوش اور اچھی کنڈیشن میں آگے تھے اور ان کا سٹیمنا لیول بہت زیادہ بڑھ چکا تھا, اور پریشر ڈالنے کی ان کی جو کیپیسٹی اور اسٹریٹجی ہے وہ کافی اچھی ہو گئی تھی. اور میں کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کو اس طرح انہوں نے گھیرا ہوا تھا جیسے کسی چور کو نہیں ہم گھیر لیتے جب وہ پکڑنے پہ آئے ویسے. اب مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ بنگلہ دیش یہاں سے نکل کے سروائیو کر کے کچھ کلوز جا کے ہارے گی یا پھر جیتنے کے چانسز بھی ان کے بڑھیں گے, کیونکہ ایک کے پلیئر کے علاوہ کوئی بھی ان کا پلیئر چل نہ سکا. اگر میں بات کروں تو توحید نے 51 رنز بنائے اور بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا, کیونکہ لاسٹ میچ بھی یہی آدمی 50 سکور کر پایا. اور اگر میں اس کی بات کروں تو انہوں نے 50 رنز بنائے اور یہ بھی چمیرا کی بال پہ ہی پویلین لوٹے. اس کے بعد ایک بنگلہ دیشی کھلاڑی پویلین جاتے گئے اور اپنی ٹیم کا برا حال کرتے رہے, اور سیریس ہارنے کے بلکہ پورا ہاتھ بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کے پاس تھا, ان کے بالرز کے پاس تھا, اور ان کا خاص طور پہ بلیم سب سے زیادہ کیپٹن کو جاتا ہے. جو کیپٹن پرفارمنگ نہیں کر پا رہا وہ ٹیم میں کیسے موجود ہے اور کیسے وہ قیادت کرے گا, کیونکہ اگر ٹیم لیڈر ہی اسٹرانگ نہ ہو تو پھر وہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے. اگر میں باقی پلیئرز پہ نظر دوڑاؤں تو مہندی حسن مرزا جو کہ ان کے کیپٹن تھرڈ اور ڈیزائن میں 28 تک یہ پہنچ سکے, اور یہ دونیت ولیج کی بات پہ پویلین لوٹے. شمیم حسین کی بات ہو تو 12 رنز بنا کے ہسرنگا کا شکار ہوئے. اس کے بعد جاکر علی جو کہ پیچھے پرفارمنس دیتے آ رہے ہیں لیکن فائنل میں یہ بھی ٹھس ہو گئے. اگر ان کی بات کروں 27 رنز انہوں نے بنائے, اشیتا فرنینڈو کا یہ شکار ہوئے. اس کے بعد تنظیم حسن 5 رنز بنا کر چمیرا کا شکار ہوئے. تقسیم احمد 1 رن بنا کر اشیتا فرنینڈو کی بال پہ پویلین لوٹے. تنویر اسلام 8 رن بنا کر ہسرنگا کا شکار ہوئے. مستفیض الرحمان 0 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. تو ٹوٹلی کہہ لیں کہ ان کی بیٹنگ لائن اپ پہ نظر دوڑائیں تو جسٹ ایک ہی پلیئر 50 سکور کر سکا, باقی کوئی بھی پلیئر کچھ بھی پرفارمنس دینے میں ناکام رہا, اور پورا ہاتھ تھا ان کا میچ ہروانے میں. اگر بنگلہ دیشی ٹوٹل سکور بورڈ کی میں بات کروں تو 285 کے تعاقب میں یہ جسٹ 186 رنز ہی بنا سکے. کہنے کہ 100 رنز کا گیپ ہے بڑا, تو جسٹ 186 پہ سارے کھلاڑی ان کے پویلین گئے. اوور کی بات کروں تو 39.4 اوور انہوں نے کھیلے. اگر میں سری لنکا بالر کی بات کروں تو
ٹاپ بالنگ ٹیکنگ رہی ان کی, اور اٹیک بہت اچھا تھا, گھیرا فل تھا. اور اگر میں ان کے ٹاپ وکٹ ٹیکر کی بات کروں, اشیتا فرنانڈو نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا. اس کے بعد چمیرا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. ہسرنگا کی بات ہو تو انہوں نے بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اس کے بعد دنیش ولیج کی بات کریں تو انہوں نے بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. تو یوں سری لنکا بآسانی تھرڈ میچ 99 رن سے ون ہو گیا. نہ صرف ون بلکہ وہ 3-1 سے سیریز بھی اپنے نام کی, اور اپنے ہوم گراؤنڈ میں کہہ لیں کہ سیریز جیت کے کنٹینیو رہے. اور بنگلہ دیش کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھرڈ او ڈی آئی میں. جس طرح انہوں نے سیکنڈ او ڈی آئی میں پرفارمنس دی ویسے انہوں نے تھرڈ میں نہیں دی, اور ان کے پلیئرز کافی بوجھے بوجھے لگ رہے تھے, تھکے تھکے لگ رہے تھے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ٹیسٹ کے بعد ساتھ ہی ون ڈے میں وہی کھلاڑی ایڈ ہے جس کی وجہ سے وہ کافی تھکے اور پریشرائز میں نظر آئے, اور سری لنکا کی پچز کو وہ سمجھ نہ پائے جس کی وجہ سے وہ کچھ خاص پرفارمنس نہیں دے پائے. تو اگر پلیئر آف دی میچ آف دا سیریز کی بات کروں تو کسال مینڈس دونوں ہی ایوارڈ لے اڑے, اور نہ صرف ایوارڈ بلکہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. انہی کی بدولت وہ یہ او ڈی آئی سیریز جیتے اور بڑے اچھے سکورز کیے. تو سری لنکا کے لیے بیسٹ آف لک اور بہت ساری مبارک, اور بنگلہ دیش کے لیے بھی بیسٹ آف لک, کیونکہ ہار کے ہی کچھ سیکھا جاتا ہے. تو امید ہے کہ بنگلہ دیش ہار کے کچھ سیکھے گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دے, اللہ حافظ. یہ تھی تھرڈ او ڈی آئیز کی اپڈیٹس. تو میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب مست کیجیے گا.